नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति वब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कल हमने सूरह बकरा की आयत 25 और 26 का मुताला किया था, जिसमें उन लोगों का ज़िक्र था कि जिनको अल्लाह ताला गुमराह करता है। एक मिसाल आई थी, मच्छर की मिसाल, और उस पर मुशरिकीन ने जो एतराज़ उठाया था या काफिर लोगों ने कि अल्लाह ताला क्या हकीर चीज़ों की मिसाल बयान करता है, तो इस पर अल्लाह ताला ने तबसरा फरमाया कि युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरम व युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा और वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि इस मिसाल के ज़रिए से अल्लाह बहुतों को हदायत भी देता है और बहुतों को गुमराह भी करता है, और नहीं गुमराह करता मगर उनको जो फासिक हैं। फिर फासिक कौन है, उसकी तशरीह आ गई थी कि अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़। उनमें 3 खासियात पाई जाती हैं। एक ये कि वह अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उसे पुख्ता बांधने के बाद। दूसरा ये कि जिस चीज़ को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको कता करते हैं, उसे तोड़ देते हैं, उसे मुनक़ते करते हैं, उसे खोल देते हैं। और तीसरी बात यह कि वो ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। ये तीनों बातें अपनी जगह पे बहुत अहमियत की हामिल हैं, बस इसे ज़हन में रखने की बात है। हमने उसकी जो भी तशरीहात देखी थी और उनसे हमारे सामने ये बात आ गई कि अल्लाह का अहद जो मीसाक अल्लाह का है, जिसे मज़बूत बांधने के बाद तोड़ा जाता है, वो दीन का मीसाक है, वो शरीयत का मीसाक है, जिसमें कि जब शरीयत, वैसे तो उसको अहद अलस्त तक जो है वो हमने देखा कि वुसअत दी गई है, लेकिन ज़ाहिर है अहद अलस्त में भी अल्लाह की इबादत करने का, बंदगी करने का एक अहद है कि जो किया गया है, और उसकी तफसील दर हकीकत शरीयत की रोशनी में सामने आती है कि जो अल्लाह ताला अपनी हदायत भेजता है ज़मीन पर नबियों के ज़रिए से, तो उसमें जो अहकाम अल्लाह ने दिए होते हैं उसकी पाबंदी करने का एक अहद होता है कि उस रसूल को मानने का मतलब उस शरीयत पर अमल करना होता है। और यही वो अहद है कि जिसमें अल्लाह ताला इंसानों को बांध लेता है। यही अहद है जिसमें बनी इसराइल बंधे थे, यही अहद है कि जिसमें अब मुसलमान बंधे हैं, यही अहद है कि जिसको तोड़ने के नतीजे में गोया वो अल्लाह के अहद से बाहर हो जाते हैं। और दूसरी शय कि जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, आम तौर पे जैसे कि मशहूर है, मारूफ़ है, और लोगों ने इसी पर कनात की है कि वो करीबी रिश्तेदारी, जो रहमी रिश्ते हैं, उसकी बात की गई है, रहमी रिश्तों का ही। तो यकीनन वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी हैं, लेकिन ये कि इसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है दर हकीकत दीन के साथ जुड़ना, अल्लाह के साथ जुड़ना और तौहीद के साथ जुड़ना, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के मुकाबले में हर शय को, यानी उसकी मोहब्बत को हकीर जानना और उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना। और ये जोड़ जो है ये अल्लाह की किताब के, यानी अल्लाह के साथ जुड़ेंगे कैसे, अल्लाह की किताब के साथ जुड़ेंगे। जैसे कहा गया वातसिमु बिल्लाह सूरह हज के आखिर में कि अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह से चिमट जाओ। तो अब अल्लाह से जुड़ें कैसे, अल्लाह से चिमटें कैसे, तो वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी से चिमट जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो। तो गोया ये जो जोड़ है या जुड़ना है, ये किताब के साथ, किताब को पीठ के पीछे नहीं फेंकना है, बल्कि ये कि उसके ज़रिए से अल्लाह के साथ जुड़ना है। तो इसका एक बराह रास्त ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ना, यानी ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मोहब्बत, ये दिल में हर वक्त जागुज़ी रहे, मौजन रहे। अल्लाह की याद हर वक्त, हर आन जो है वो मुस्तहज़र रहे कल्ब के अंदर।
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، گویا جڑے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اس کی وسعت وہاں تک لے جائیے، رحمی رشتوں ہی تک محدود نہ کیجیے، بلکہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کی حد تک اور اس کی محبت کو ہر شے پہ غالب آ جانا۔ اب یہ جب محبت نہیں رہتی اور خالی شریعت کی پابندی رہ جاتی ہے بغیر محبت کے، یعنی آپ نے اگر ڈاکٹر صاحب کے بھی دروس میں دیکھا ہوگا، جب وہ عبادت کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں جمع کرتے ہیں کہ کلی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن یہ کلی اطاعت ہونی چاہیے اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے، یہ کلی اطاعت ہو۔ تو یہ یہاں پہ بھی در حقیقت ان دو چیزوں میں، یعنی اللہ کے ساتھ جڑنا، یعنی اللہ کی محبت کا دل میں موجزن رہنا، اور اس محبت کا مظہر کیا ہوگا؟ اللہ کی یاد ہر وقت دل میں مستولی رہے، اور اس کے ساتھ شریعت کے ساتھ جو ہے اس کی پابندی کرنا، اطاعت کرنا کلی۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور اس کا جو پہلی چیز ہے یعنی شریعت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ عہد کو پورا کرنا، اور یہ جو جڑنے کا تعلق ہے یہ اللہ کی محبت کو گویا ظاہر کر رہا ہے۔ جب محبت اندر نہیں رہتی اور شریعت کی پابندی رسماً کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ ایک اندرونی فسق ہے جو گویا پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، جس کے لیے ہم نے سورہ اعراف کی جو ہے وہ واقعہ پڑھا تھا، جس مچھلی والوں کا، کہ اب وہ اندر محبت تو اللہ کی رہی نہیں تھی، اوپر خالی خولی سوکھی رسم کی ادائیگی باقی تھی، لہٰذا اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش میں وہ اوندے منہ گر پڑے، گویا وہ عہد بھی ٹوٹ گیا، شریعت کا عہد بھی ٹوٹ گیا، لیکن توڑنے کے لیے اب ایک خاص انداز اختیار کیا گیا، براہ راست نہیں توڑا گیا۔ اللہ کی آیات کا انکار بالکل کافروں کی طرح نہیں کیا گیا، بلکہ تعویل کے ذریعے سے کیا گیا، ہیلے بہانوں کے ذریعے سے کیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ مچھلی پکڑنے کے ہفتے کے دن جو بھی ہتھ کنڈے ہیں وہ اختیار کیے گئے، اور وہ جو بھی فقہی چال چل کے اور چال بازی کے ذریعے سے اس اللہ کے قانون کو اور حکم کو غیر مؤثر کیا گیا۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے طریقہ آ گیا کہ گویا جب تقوی اندر نہیں رہتا، اللہ کی محبت نہیں رہتی، وہ روح باقی نہیں رہتی، محض رسم رہ جاتی ہے، تو پھر کسی آزمائش کے نتیجے میں وہ رسم بھی باقی نہیں رہتی، بلکہ یہ کہ وہ ہیلوں بہانوں سے توڑ دی جاتی ہے۔ اور جہاں تک فساد کا تعلق ہے وہ ایک بڑی خود جامع اصطلاح ہے، اس میں صرف دین سے دوری ہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بغاوت اور طغیانی اور نوع انسانی کی دشمنی تک، اور پھر نوع انسانی کی دشمنی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فرشتوں کی دشمنی اور اللہ کی دشمنی تک یہ فساد دراز ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ ہر اعتبار سے ہوا ہے کہ پھر ظاہر ہے وہ بھی تو لوگ تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہو گئی تھی۔ تو اب یہ ساری یعنی وہ دشمنی پھر آگے بڑھ کے فرشتوں سے بھی ہو گئی اور اللہ سے بھی ہو گئی، اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ مَنْ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، کہ جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو یہ دشمنی جو ہے وہاں تک پھر دراز ہو جاتی ہے، اور یہ ساری فساد کی مختلف سطحیں اور مختلف صورتیں ہیں۔ اب یہ جو مقام ہے جو ہم اب پڑھنے چلے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن مجید کے فہم کے اعتبار سے اس کی بڑی بنیادی حیثیت ہے، اور اس نے قرآن مجید میں جو مختلف قسم کی آیات آئی ہیں ان کی ایک وضاحت ہے جو ہمیں یہاں پر ملتی ہے، اور گویا قرآن مجید کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کا ایک جوڑ ہے کہ جو اس مقام کے ساتھ جڑتا ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ لیکن یہ کہ ایک بات جو کل ہم نے ایک اور مقام کا مطالعہ بھی کیا تھا، وہ مقام ہے سورہ مدثر کا، اور وہاں پہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہ جو عہد کو توڑنے کا معاملہ ہے، اور یہ جو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو قطع کرنے کا معاملہ ہے، اور زمین میں فساد مچانے کا معاملہ ہے، یہ صرف کافروں ہی کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان لوگوں کے اندر بھی ہوتا ہے جن کے دلوں میں روگ ہے، فی قلوبہم مرض۔ تو اس سے اب یہ وضاحت ہو گئی کہ کافروں کے ساتھ ساتھ منافقین کی روش بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح کی آیات، ان کے مثالوں والی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو اس مثال پر وہ بھی کافروں کی طرح ہنستے ہیں اور اسے حقیر جانتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 7 اور 8، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور ابتدا کرتا ہوں مولانا فتح محمد خان جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ، وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔
فرماتے ہیں हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, वही तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, वही असल किताब हैं। व उखरु मुतशाबिहात, और बाज मुतशाबे हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम ज़ैगुन, तो जिन लोगों के दिलों में कजी है, ज़ैग का तर्जमा उन्होंने कजी किया है, जिन लोगों के दिलों में कजी है, फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु, तो वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं, इब्तिगा अल फितना, फितना बर्पा करने के लिए, ताकि फितना बर्पा करें, वब्तिगा अत्तावीली, और मरादे असली का पता लगाएं। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि मरादे असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बस ये ज़हन में रख लीजिए कि इन्होंने तावील का तर्जमा मरादे असली किया है और इब्तिगाल फितना का तर्जमा जो है फितना बर्पा करना किया है। हालांकि मरादे असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग वर्रासिखून फिल इल्म, और जो लोग इल्म में दस्तगाह कामिल रखते हैं, यकूलून आमन्ना बिह, वो ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान लाए, कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। और आयत नंबर 8, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, ए परवरदिगार जब तूने हमें हदायत बख्श दी है, बादा इज़ हदैतना, जब तूने हमें हदायत बख्श दी है तो इसके बाद हमारे दिलों में कजी पैदा न कीजियो, न कर दीजियो। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपने हाथ से नेमत अता फरमा, इन्नका अंतल वहाब, और तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ये तर्जमा है और इसकी कोई तशरीह तो खैर वो वैसे भी इतनी नहीं करते। अच्छा, अब ये जो दो तशरीहें हैं मज़ीद मेरे पास, एक जो की है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने, और एक जो की है शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये ज़रा तफसीली भी हैं, बड़ी भरपूर भी हैं, और बहुत ही उम्दा नकात हैं कि जो इनमें हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैं पहले जो है वो तफ़हीमुल कुरान ले रहा हूँ। तफ़हीमुल कुरान में पहले हम इसका तर्जमा कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला तशरीह भी पढ़ लेंगे। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है। मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक मुहकमात, हुन्ना उम्मुल किताब, जो किताब की असल बुनियाद हैं, व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम ज़ैगुन, जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगा अल फितनति वब्तिगा तावीलिह, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मानी पहनाने की कोशिश करते हैं। अब ये तर्जमा बहुत ही मानी खेज है, यानी वहाँ पे तर्जमा हमने कहा था कि उसका जो मुराद असली जो है वो तलाश करते हैं, तो इन्होंने उसका तर्जमा किया है कि उनको माना पहनाने की कोशिश किया करते हैं। अब ये माना पहनाना, इसका मतलब ये है इसमें तकल्लुफ़ पाया जाता है, वो जो माना उनमें नहीं है वो माना उनको पहनाया जाए। और तशाबहत बहुत ही अहम लफ्ज़ है, अगर आप इस पर गौर करें, मिलता जुलता इसका तर्जमा मिलेगा दूसरी जगहों पे, मिलती जुलती आयात हैं, तो ये मिलता जुलता क्या शय है? तो यानी एक उनके अपने कुछ ख्यालात हैं, अपनी कुछ सोच है, अपनी कुछ अकायद हैं, अपने कुछ नज़रियात हैं। तो ये ख़ास तौर पे जब हम शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तशरीह है उसको पढ़ेंगे तो ये बात उस वक्त खुलेगी कि एक मखसूस अकायद हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। तो अब उन अकायद की रोशनी में जब वो मुतशाबिहात को पढ़ेंगे तो जो मुतशाबिहात के मानी मुअय्यन होने चाहिए वो तो एक अलग, यानी मारूज़ी तौर पर उनको तलाश नहीं करेंगे, बल्कि अपने दिल के उन ख्यालात के साथ जो मिलते जुलते मानी उन्हें लगेंगे वो इख्तियार कर लेंगे।
تو وہ گویا آیات ان کے لیے ان کے دل کی منشا کے مطابق بنا لیں گے ان کو، تو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ترجمہ تو بہت سوچ سمجھ کے کیا بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ایک الہامی طرح سے ہو بھی جاتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ مراد اصلی کا ترجمہ یہاں پہ جو ہے وہ حقیقی مفہوم کر کے اور تعویل کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، حقیقی مفہوم کر دیا گیا ہے۔ بخلاف اس اچھا جی والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، یعنی محکمات بھی اور متشابہات بھی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ صحیح سبق، اور یہ بھی کہہ لیں کہ صحیح فہم اور صحیح مفہوم، اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذہنی طور پر کوئی کسر ہو، تقصیر ہو، کمی ہو، کجی ہو، کوئی مغالطے لاحق ہوتے ہوں، کنفیوزڈ آدمی ہو، تو وہ ایک اچھی بلی عبارت کا بھی غلط مفہوم لے لیتا ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ، راسخون فی العلم کا ترجمہ دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو دانشمند لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، لیکن یہ کہ اب ان کی تشریحات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے محکم آیات کی جو تشریح کی ہے اس کو سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ مستحکم کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، تو محکم بڑی پکی شے، بڑی پختہ چیز۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے۔ ویسے محکم کا لغوی معنی کیا ہوا کہ جی پختہ اور پکی چیز، لیکن آیات محکمات کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کا مطلب ہے کہ وہ آیات جن کی زبان بالکل صاف ہے، یعنی ان کا معنی خود جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ یعنی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جن کے الفاظ معنی و مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں، بہت کلیئر ہے اپنے بیان میں اور اپنے وضاحت میں، جنہیں تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی ان کے دو معنی نہیں ہیں، وہ ذو معنیین نہیں ہیں، بلکہ وہ بالکل سیدھا ایک معنی رکھتے ہیں، اور یہ در حقیقت اس کتاب کی ام الکتاب ہے، یعنی یہ اس کی اصل اساس ہے، اس کی اصل بنیاد ہے۔ یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پوری کرتی ہیں۔ ہدایت کی کتاب ہے تو اس ہدایت کے لیے اور اس رخ پر چلانے کے اعتبار سے یہی آیتیں جو ہے وہ اس غرض کو پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ گمراہیوں کی تردید، جو بھی غلط نظریات، غلط فلسفے، غلط لوگوں کی عادات، شیطان اور ان کے قبیلے کے جو طور طریقے ہیں ان کی وضاحت ہے اور بالکل صاف صاف ہے، اور اسی میں جو سچے لوگوں کا رستہ ہے یعنی انعمت علیہم ان کا بھی رستہ بتا دیتی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا رستہ بھی کھول دیتی ہے۔ انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں، یعنی یہ محکمات ہیں۔ پس جو شخص طالب حق ہو، اب یہ بہت بڑی شرط ہے، طالب حق ہونا ضروری ہے۔ اگر طالب حق نہیں ہوگا تو ان کو بھی متشابہ بنا دے گا، انہیں سنت سے کاٹے گا جیسے لوگوں نے کاٹا ہے، اور پھر اس کے بعد لغت کو پکڑے گا جس میں 15 معنی ہوں گے تو جو معنی مرضی ہے اس کو پہنا دے۔ تو طالب حق ہونا لازم ہے۔ پس جو شخص طالب حق ہو
اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ پر اللہ کو راضی کرے، اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہو گئی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس رستے پر چلے جو اسے اللہ تک پہنچا دے، اس نیت سے قرآن کی طرف آ رہا ہو، یہ نہیں کہ قرآن کو موڑ کر اپنے جو ہے من پسند رستے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہو، بلکہ قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہتا ہو، اور کس راہ پر نہ چلے یہ سمجھنا چاہتا ہو۔ اس کی پیاس بجھانے کے لیے آیات محکمات ہی اصل مرجع ہیں، اور فطرتاً انہی پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی، اور وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گا۔ یہ تو انہوں نے محکمات کی جو ہے وہ تشریح کر دی، ان کی وضاحت کر دی کہ یہ کیسی آیات ہیں۔ اب اس کے بعد وہ متشابہات کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے، یعنی اب یہاں اشتباہ شبہ یعنی یہ کہ اس کے مراد ایک سے زائد ہے، تو جب ایک سے زائد ہے تو اب یہ مراد ہے یا وہ مراد ہے، کون سی مراد ہے، تو یہ چیز جو ہے انسان کو پریشان کر دے گی۔ اب یہ سمجھ لیجئے، یہاں آگے وضاحت بھی آ جائے گی، لیکن یہ کہ اگر آسانی شروع میں بات سمجھ میں آ جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے مضامین ہیں، کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھے ہیں، ہمارے کانوں نے نہیں سنے، ہمارے مشاہدے میں نہیں آئے، ہمارے تجربے میں نہیں آئے ہیں، تو ظاہر ہے ایک اندیکھی شے کا ہم کیا تصور کریں گے۔ ایک یونان کے کسی فلسفی کا کوئی قول، ایک پرانے جو قدیم تاریخ ہے یونان کے فلسفے کی، اس میں کسی فلسفی نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ حیوانات جو ہیں نا، یہ بھی اگر کسی خدا کا تصور کر سکتے تو اپنے ہی جیسے کسی خدا کا کرتے، بس یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگیں زیادہ ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح کا، اسے ذرا تھوڑا سا اپنے سے وسعت دے لیتے۔ تو انسانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ چونکہ خدا کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتے، اس اپنے خالق حقیقی کو جو ہے وہ اس طرح پہچان نہیں پاتے، تو پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف وہی کمزوریاں لگا دیتے ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید بھی گیلا کرتا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدری۔ تو یہ تو ایک مثال ہے، ایسے بہت سے حقائق ہیں کہ جن کا تصور ہم آج یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ جنت کی جن نعمتوں کا یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے ان کو ہم دنیا کی نعمتوں کے اوپر قیاس کر کے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز ہو، حوریں ہوں تو دنیا کی عورتوں پر قیاس کر کے سوچیں گے، اور اگر وہ کوئی پھل ہوں تو دنیا کے پھلوں پر قیاس کر کے سوچیں گے۔ ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ ہمارے تخیل سے جو ہے وہ بہت آگے کی چیز ہے۔ اب ایک ایسی شے جو ہمارے تصور و تخیل سے فزوں تر ہے، اس کا تصور کرانا ہے، اس کا کوئی اجمالی سا کوئی جو ہے حقیقت پیش کرنی ہے، تو وہ ایک جو ہے نظارہ اس کا کرانا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو وہ پھر مثالوں سے کام چلایا جائے گا۔ اسی لیے آپ جتنی بھی علمی کتابیں ان میں تمثیلات کو بکثرت پائیں گے، وہ اور قرآن مجید میں بھی وہ مثالیں ہیں۔ اب انہی مثالوں میں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ایک مثال آئی تھی، مچھر کی مثال آئی، تو اس مثال کے حوالے سے وہ جو بھی کافر تھے اور جن کے دلوں میں روگ ہوگا وہ پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات کھڑی کر دیں گے، یا اس کو کوئی اپنی مرضی کے معنی پہنا دیں گے۔ اور اسی طرح جو دوسرا ہم نے مقام پڑھا تھا سورہ مدثر کا، تو اس میں بھی ایک بات ایسی آ گئی تھی کہ وہ 19 کا عدد آیا تھا، یہ وضاحت نہیں تھی کہ وہ 19 کون ہوں گے۔ اب انہوں نے اسے اپنے اوپر قیاس کر کے ایک غلط معنی لے لیا، حالانکہ وہ فرشتے تھے، انہوں نے قیاس کر لیا کہ وہ انسان ہوں گے، تو پھر اس کے اوپر اپنے ردے لگا لیے۔ تو اس طرح سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جب پہلا ردہ غلط لگ جائے اور پہلی بنیاد ہی غلط پڑ جائے، تو پہلی اینٹ غلط رکھی جائے تو پوری تعمیر جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ متشابہات کی جو وضاحت یہاں پہ کی جا رہی ہے، اب ظاہر ان حقائق کو سمجھانے کے لیے پھر ایسی آیات آتی ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ مفاہیم ممکن ہوتے ہیں، اور پھر غلط لوگ ان سے وہ جو غلط والا مفہوم ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز اور انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں۔ یعنی پہلی بات یہ سمجھیے کہ آپ نے انسان کے لیے کوئی ایک لائے عمل دینا ہے، تو وہ لائے عمل اسے دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کیا جائے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کائنات میں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ خود بن گئی ہے، کسی نے بنائی ہے، انسان کی جو ہے وہ اس سے پہلے کوئی زندگی تھی یا نہیں تھی، اور آئندہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جب تک یہ تصورات اس کے واضح نہ کیے جائیں تو اس کو کیسے آپ کوئی آج کے لیے کوئی جو ہے وہ لائے عمل دے سکتے ہیں۔
تو پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ معلومات انسان کے ساتھ شیئر کرنی پڑیں گی۔ اچھا، یہ معلومات وہ ہیں جو غیب کی ہیں، جن کا اسے مشاہدہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو بھول چکا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماوراء ہیں، یعنی یہ جو حواس خمسہ ہیں، وہ ان کی گرفت میں نہیں آتی ہیں، ان کی حدود سے باہر ہیں۔ آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی، کان انہیں سن نہیں سکتے، ہمارے جو ہے جو بھی باقی حواس ہیں وہ ان کو جو نہ چھو سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں۔ تو اب وہ جو حقائق ہیں جو انسانی علم کی گرفت میں کبھی نہیں، نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا نہ چھوا نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ اب ظاہر ہے جو چیز دیکھی نہیں اس کے لیے ہم کیا لفظ، ہمارے ہاں الفاظ تو انہی چیزوں کے ہیں نا کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، تو وہ چیزیں وہ ہیں جو اس کو نظر آتی ہیں، ان کے نام اسے معلوم ہوں گے نا، یا ان کے نام رکھے گا، ان کی خاصیات اسے معلوم ہوں گی، خواص معلوم ہوں گے۔ جو اسے نظر ہی نہیں آتی تو نہ اس کے پاس کوئی نام ہے، نہ اس کے خواص ہیں، نہ اس کی صفات ہیں، ان سے تو وہ بے بہرہ ہیں۔ تو ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، ایک کوئی دل میں ایک تصور، ایک خیال تو آ گیا ہے، بغیر الفاظ کے آئے گا؟ الفاظ کے ساتھ تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ الفاظ میں تو وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے لیے کوئی اسلوب ہی نہیں ہے ہمارے پاس جن سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھنچ جائے۔ یہ تو ہمارے اپنے یعنی عام روزمرہ کی بول چال میں بھی ہے نا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا، تو یہ تو ہماری محدودیت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زبان کی تنگ دامنی جو ہے وہ اس میں ایک وجہ بن جاتی ہے۔ تو وہ تصورات و تخیلات جو ہیں تجریدی، ابسٹریکٹ ہیں، تو ان کو ہم کیسے بیان کریں گے الفاظ کی صورت میں اور کسی معروف اسلوب میں؟ لا محالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی چیزوں کے لیے انسانی زبان پر میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ مجبوری کہ وہ کوئی مثال دے کر یا اس طرح کی کوئی مشابہ چیزوں کی پر قیاس کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ مابعدت طبیعی مسائل کے بیان میں، یعنی مابعدت طبیعی یعنی جو میٹافزیکل ہیں، جو ہماری جو ہے وہ حواس کی گرفت میں آنے والے نہیں ہیں، قرآن کے اندر ایسی زبان، ان حقائق کے بیان میں قرآن کے اندر، نہ صرف قرآن کے اندر بلکہ تمام اسلامی کتابوں کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے یا وہ اسلوب استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب پہنچا دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک تصور اور بھی ہے جو بیان ہونے سے رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی مقام پر ہم اسے بھی سمجھ لیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ وہی تجریدی نوعیت کی ہیں۔ اب مثلا ایک تکبر ایک شے ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس سے زیادہ آسان مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، جبر و قدر کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو ایسی آیات بھی مل جائیں گی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ جبر ہی جبر ہے اور انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اب اس طرح کی بہت سی آیات کو اکٹھا کر کے آپ ایک عقیدہ بنا سکتے ہیں، ایک نظریہ بنا سکتے ہیں، ایک جبر کا نظریہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آیات ایسی بھی ہیں کہ یہ انسان کی مرضی ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے۔ اب اس کو لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، انسان کو آزادی اختیار ہے اور اس کے پاس اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، چاہے نیک بنے چاہے بد بنے، چاہے اپنے عمل سے جنت حاصل کرے چاہے دوزخ میں جائے، تو یہ تو اس کے اپنے اختیار سے ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا جبر نہیں تھا۔ اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور عمل جو ہے وہ اصل شے تو اس عمل کا اختیار ہے اس کے پاس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ جبر اور قدر کے درمیان کسی جگہ پر اسے کوئی اختیار دیا گیا ہے کہ جس کو الفاظ کی صورت میں اسلوب میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہ دو علیحدہ علیحدہ حدود مقرر کر دی گئی ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی، ایک راسخون فی العلم، یا جس کا مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ہے دانشمند آدمی، وہ ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو باریک، بال سے زیادہ باریک حقیقت ہے اس کو پا لے۔ وہ پا تو لے گا اس لطیف حقیقت کو، اس کی سمجھ میں تو آ جائے گا، لیکن وہ اسے بیان کیسے کرے گا؟ وہ کسی کے سامنے اسے سمجھائے گا کیسے؟ وہ قابل بیان ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے۔ یہ نہیں کہ اللہ نہیں بیان کر سکتا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اس بیان کے مطابق۔ تو اس وجہ سے وہ سمجھانے کی نقطہ نظر سے یہ دو باتیں بتا دی گئیں۔ ایک طرف یہ بتایا گیا انسان کا اختیار نہیں ہے، اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان کو اختیار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت ان دو کے درمیان کسی جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ تو ایسے بہت سے تصورات ہیں، تکبر اور عاجزی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اس طرح کی چیزوں کو بھی سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثال دی جاتی ہے، بعض اوقات ایسی آیات آ جاتی ہیں جو ذو معنیین ہوتی ہیں، تو اس سے پھر لوگ غلط معنی لے لیتے ہیں، غلط مفہوم لے لیتے ہیں، ایک طرف کا معنی لے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے فرقے وجود میں آ گئے، ایک جبریہ ہے، ایک قدریہ ہے۔ اب وہ جبریہ والوں نے دوسری طرح کی آیات کو بالکل جو ہے وہ مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اور جنہوں نے وہ انسان کی قدرت کا جو ہے اور اختیار کا جو ہے وہ ڈھول پیٹا، تو انہوں نے ان جبر والی آیات کو بالکل اگنور کر دیا اور نظر انداز کر دیا۔ تو حقیقت ان دو چیزوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے، یا اس کا ایک دھندلا سا تصور پیدا کر دے۔ ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی، یعنی بالکل آپ اسے کوئی میتھمیٹیکل انداز میں پیش کر دیں اور سائنٹیفک لینگویج میں پیش کر دیں، جتنی اس طرح کی کوشش کی جائے گی، اتنے ہی زیادہ اشتباہات اور احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، پھر نئے نئے ایشو کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی اس طرح پیش کرنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اس مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تو ایک اپنی جگہ جو ہے وہ حقیقت ہے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے واضح الفاظ میں اسے پیش کر سکے یا بیان کر سکے، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کے بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر اسے آپ ایسے الفاظ میں نیریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ الفاظ آپ کو حقیقت کے قریب نہیں لے کے آئیں گے بلکہ اس سے اور دور کر دیں گے۔ بس جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق فضول نہیں رکھتے، اب یہ بڑا پیارا لفظ ہے ذوق فضول۔ بعض لوگوں بہت بڑے متکلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ الفاظ کی بازیگری انہیں بڑی پسند ہوتی ہے، وہ جملے بنانا اور پھر یہ کہ تراکیب کا استعمال کرنا، اور وہ بہت ہی جسے جو ہے نا مرصع و مسجع گفتگو بھی کرنا اور تحریر بھی لکھنا۔ بعض اوقات تو ترجمے بعض لوگوں کے پڑھ کے لگتا ہے کہ قرآن مجید کی اپنی عبارت تو نسبتاً آسان تھی، اس کے مقابلے میں یہ ترجمہ زیادہ جو ہے اس میں تکلف بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ تو اب جو لوگ اس طرح کا ذوق رکھتے ہیں، اور آپ اپنے آگے پیچھے دیکھیں گے کہ بات کو مشکل کر کے بیان کرنا وہ فن ہے ان کا، اور وہ اسی پر سمجھتے ہیں کہ یہ علمیت بھی ہے اور یہ قابلیت بھی ہے۔ تو جو ذوق فضول نہیں رکھتے وہ تو متشابہات سے حقیقت کے اس دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بس اتنی بات ہو سکتا ہے کہ خود دل کی حد تک ان پر بات بالکل واضح ہو جائے، لیکن بیان کیسے کریں، سمجھائیں کیسے، دوسرے کو کنوے کیسے کریں۔ تو اب یہ اس میں پھر خاموشی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا، وہ بس کسی کی اس طرح کی باتوں میں تو وہ حصہ لے نہیں سکتے، تو وہ قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے، اور اپنی تمام تر توجہ محکمات پر صرف کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ بل فضول یا فتنہ جو ہوتے ہیں ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات ہی کی بحث و تنقیب ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں پھر یہ ہے کہ وہ ذرا علمی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ انٹلیکچولی جو ہے نا یہ بھی تو ایک اپنے اندر بڑا ہیڈونزم رکھتا ہے نا، بڑی اس میں بھی لذتیت پائی جاتی ہے، اور علمی مباحث ہو رہے ہوں اور پھر یہ کہ وہ بہت اعلیٰ علمی سطح پہ باتیں ہوں، تو اب یہ وہ جو جیسے شاعرانہ خیالات ہوتے ہیں، اعلیٰ ادب ہوتا ہے، تو اسی طرح جو بھی یہ باریک باتیں اور لطیف باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی لذت ہے کہ جو ذہنی عیاشی کہ جس میں پھر انسان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی اصل میں وہ فضول علم ہے، اور یہی وہ غیر نافع علم ہے کہ جو دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، تو یہ بالکل ایک غیر نافع علم ہے جس کے پیچھے پھر لوگ پڑ جاتے ہیں، اور اس کا تعلق جا کے پھر اس حوض کے ساتھ جڑ جاتے ہیں
کہ فی خوضہم یلعبون، وہ اپنے اسی خوض میں جو ہے وہ باتیں بنانے میں اور باتوں کے بتنگڑ بنانے میں، یا بال کے کھال اتارنے میں، یا مکھیوں کے پتے تلاش کرنے میں وہ اپنے اوقات صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی پہ کہ کیا مضمون بندہ ہے اور کیا تصور پیش کیا ہے اور کیا جو ہے وہ تصور کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے، تو پھر اسی پہ وہ داد بھی وصول کرتے ہیں۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو، اب یہ وضاحت جو ہے یہ ہو رہی ہے جو وہ سب کے سب پر ایمان لاتے ہیں نا، جو راسخون فی العلم ہیں، تو اب وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں، متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں، تو ان پر ایمان کیسے لے آئے؟ اب ظاہر ہے نا، جب آ گیا کلن من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، ہم سب کے سب پر آمنا بہ، ہم سب پر ایمان لائے، تو اب ایک شے کو وہ جانتے ہی نہیں تو اس پر ایمان کیسے لے آئے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے، اور جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور مشگافیاں کرنے کے بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بات ذرا تھوڑی سی اس سے آگے کی بھی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ جب یہ لوگ ابتغاء الفتنہ، جو فتنہ اٹھانے والے لوگ ہیں، جب وہ فتنہ اٹھاتے ہیں نا، تو یعنی پہلے مرحلے میں انسان یہی کام کرتا ہے جو یہاں پہ مولانا نے لکھا ہے کہ وہ مان لیتا ہے، لیکن اب فتنہ کسی نے اٹھا دیا ہے، کوئی فتنہ گر ہے، کوئی شیطان نے اس کو ورگلایا ہے، اس نے فتنہ اٹھا دیا اس آیت کے حوالے سے، اب کیا کریں گے؟ اب سب سے بڑے تو ان دانش مندوں کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ وہ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے لوگوں کو جو مغالطے لائق ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ فتنہ جو انہوں نے کھڑا کیا ہے اس سے سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو اب یہاں پہ در حقیقت ان کا ذہن پھر اب اس فتنے کی وجہ سے اپلائی ہوگا ان آیات کے اوپر، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی پہلے جو انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی تھی، یہ شیطان کے اٹھائے ہوئے فتنے کے نتیجے میں جب انہوں نے فوکس کیا ان آیات کے اوپر، اور یہ کہ وہ کوشش کی کہ فتنہ کو فروغ کریں، تو اب ان آیات کے جو مفہوم مزید گہرا، وہ جیسے دل میں جو ایک نگاہ پیدا ہوتی ہے نا، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اب ہوا کیا؟ اب ایک فتنہ اٹھا، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ تو اب ایک اندر کشمکش پیدا ہوئی ہے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ اب وہ جو پیچ و تاب بندہ کھا رہا ہے، میں اس کا جواب کیسے دوں؟ لوگوں کو مطمئن کیسے کروں؟ چلیں، یہ کمبخت قاسیت القلوب، اس نے تو فتنہ اٹھا لیا، لیکن یہ جو سادہ لوگ مسلمان جو ہیں اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو کیسے جو ہے وہ اس فتنے سے بچایا جائے؟ اب جب وہ سوچ و بچار کرتا ہے اور اس درد کے ساتھ کرتا ہے، تو اب اس کی دل کی جو آنکھ ہے اس میں وہ نظر پیدا ہوتی ہے، تو اس پر وہ ایمان یا وہ حقیقت پہلے سے زیادہ منکشف ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم نے سورہ مدثر میں پڑھی تھی، لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانہم، تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس نے اٹھایا تو فتنہ تھا، اور فتنہ اٹھایا اس لیے تھا کہ لوگوں کو اس سے جو ہے وہ گمراہ کرے، لیکن یہ کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اب اس کو وہ غیرت ایمانی جوش مارتی ہے، وہ اس کے اندر ایک پیچ و تاب کی کیفیت اور ایک جو ہے کشمکش کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس کا جواب دینے کی اس کے اندر ایک دھن سوار ہوتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے وہ حقیقت جو تفہیم القرآن کے مقدمے میں مولانا نے لکھی ہے کہ قرآن مجید تو اصل میں عمل کی کتاب ہے، اور اس کی تفہیم بھی صحیح معنوں میں تبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ عمل کے میدان میں کودے ہوں۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کی سمجھ نہیں آتی بھائی، اور یہ اکیڈمیوں میں بیٹھ کر اور اپنے مساجد اور مدارس میں بیٹھ کر اور اپنے جو ہے خانقاہوں میں بیٹھ کر اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ میدان عمل کی کتاب ہے، اور اس کی حقیقت کھلتی بھی میدان عمل میں ہے۔ جب ایسے چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے، جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوگا، جب وہ آپ کے پاؤں سے ایک دفعہ زمین کھینچ لیں گے،
تو اس کے بعد جب آپ اس کے لیے کوئی جواب تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، مزید مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کو اور گہرائی سے دیکھیں گے، تو یہ ایک نیا پرت آپ کے اوپر کھولے گا، ایک نئی جو ہے حقیقت آپ کے اوپر منکشف کرے گا، اور اس طرح وہ مضامین آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ہم نے تفہیم القرآن سے اس مقام کو سمجھا ہے۔ اب آئیں جو تشریح کی ہے اس کی تفسیر عثمانی میں جو ہوئی ہے، پہلے میں ان کا بھی آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں مشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغ کا ترجمہ انہوں نے کجی کیا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، ابتغاء الفتنہ، گمراہی پھیلانے کی غرض سے۔ اب دیکھیے یہاں فتنے کو ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یعنی اس کا مفہوم جو وہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے فتنہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ فتنہ اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ بس صرف وہ کوئی جو ہے نا ایک نیا مضمون باندھنا تھا، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک بری نیت ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، اور وہ ارادہ ہوتا ہے مخلوق خدا کو گمراہ کرنا۔ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے۔ وما یعلم تاویلہ، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ، سو اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے، وہاں دانشمند ترجمہ تھا، یہاں مضبوط علم والے۔ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے، وہاں دانشمند تھا، یہاں جن کو عقل والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو، اے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، وہب لنا، اور عنایت کر ہم کو، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اچھا، اب جو تشریح کی ہے یہاں پہ ہوئی ہے، اس تشریح کے حوالے سے جان لیجئے کہ یہ وہ تشریح ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ آل عمران کی، بلکہ اس کا جو پہلا پورا حصہ ہے، یہ جو نجران سے وفد آیا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحقیق احوال کے لیے، اور وہ انہوں نے کافی جو ہے وہ ایک مناظرانہ رنگ بھی اختیار کیا تھا، تو اب یہ عیسائیوں کا وفد تھا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب قرآن مجید جو ہے ان کی ابنیت کی نفی کرتا ہے، اور اب اس پر جو کچھ متشابہ آیات ایسی جو قرآن مجید میں ہیں، جن کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے الو کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، تو یہ اصل میں یہ سارا مضمون اس کی تمہید میں ہے۔ یعنی اگر آپ اس جو تعویل خاص ہوتی ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں اس خاص ماحول کے تناظر میں رکھ کر اس کے سیاق و سباق میں یا اس کے شان نزول میں دیکھیں، تو شان نزول یہ بنتا ہے۔ تو یہ جو تشریح ہوئی ہے یہ اس کے شان نزول کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس سے وہ مضمون اور بھی نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے اس کی تشریح کا شروع یہاں سے کیا ہے کہ نصارہ نجران نے، نصارہ نجران یعنی جو نجران سے نصارہ کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا، نے تمام دلائل سے عاجز ہو کر، قرآن مجید نے جو دلائل پیش کیے اس سے وہ بالکل بے بس ہو گئے، بطور معارضہ کہا تھا۔ اب یہ جو بھی انہوں نے بھی عرض کیا، ادھر سے جو کچھ عرض کیا گیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ آخر آپ حضرت مسیح کو کلمت اللہ اور روح اللہ مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہیں، قرآن نے کہا وہ روح اللہ ہیں۔ اب یہ آپ کو زیادہ متشابہ کی سمجھ آ جائے گی یہاں پہ کہ اب کلمت اللہ اللہ کا کلمہ، روح اللہ اللہ کی روح، اب اس کو وہ لے رہے ہیں یعنی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کو ایک خاص معنی دے رہے ہیں۔
تو اب انہوں نے کہا کہ جب باقی بے بس ہو گئے تو انہوں نے ان دو چیزوں کو پکڑا، کلمت اللہ کو اور روح اللہ کو، اور یہ کہا کہ آپ یہ تو مانتے نا، بس ہمارے اس بات مدعا کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ یعنی وہ جو ان کا مدعا تھا، ان کا مدعا کیا ہے؟ ان کا مدعا یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے روح اللہ اور کلمت اللہ کہتے ہیں یہ کافی ہیں۔ یہاں اس کا تحقیقی جواب اب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اب ایک فتنہ اٹھا ہے نا، تو یہ ہمیں سمجھایا گیا متشابہات کیا ہوتی ہیں اور محکمات کیا ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے یہ فتنہ، یہ سوال نہ کھڑا کیا ہوتا تو یہ سمجھانے کا مسئلہ ہی پیش نہ آتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے، یہ جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورہ حج کا مقام تو اس میں یہ بات اور کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہاں اس کا تحقیقی جواب ایک عام اصول اور ضابطہ کی صورت میں دیا، جس کے سمجھ لینے کے بعد ہزاروں نزاعات اور مناقشات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو بہت سے جو ہمارے ہاں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کئی علم غیب کے ہوں، نور بشر کے ہوں، تو بہت سے تنازعات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھو کہ قرآن کریم بلکہ تمام کتب الہیہ میں، یعنی دیکھیں یہ انہوں نے ذرا اس کو جامع کیا ہے، صرف قرآن نہیں، تمام کتب الہیہ میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جن کی مراد معلوم و متعین ہو، خواہ اس لیے کہ لغت اور ترکیب وغیرہ کے لحاظ سے الفاظ میں کوئی ابہام و اجمال نہیں، نہ عبارت کے معنی کا احتمال رکھتی ہے، نہ جو مدلول سمجھا گیا وہ عام قواعد مسلمہ کے مخالف ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بہت ہی آسان اور سیدھا سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس پر دلیل دی گئی تھی وہ اس کا مدلول بھی ایک ہے، عبارت کے بھی کئی معنی نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے، بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ تو ایک قسم کی آیات یہ ہوتی ہیں، اور یا اس لیے کہ عبارت و الفاظ میں گو لغتاً کئی معنی کا احتمال ہو سکتا تھا، یعنی جو عبارت تھی اگرچہ کہ اس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش تھی، لیکن شارع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو تشریح اس کی انہوں نے کی ہے کہ نصوص مستفیضہ یا اجماع معصوم یا مذہب کے عام اصول مسلمہ سے قطعاً متعین ہو چکا کہ متکلم کی مراد وہ معنی نہیں، یعنی جو دوسرا معنی ہو سکتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص معنی ہے۔ ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں، اور فی الحقیقت کتاب کی ساری تعلیمات کی جڑ اور اصول یہی آیات ہوتی ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے کیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بہت سی محکمات بھی محکمات کے دائرے سے نکل کر متشابہات کے دائرے میں چلی جائیں گی، اس لیے کہ ان میں لغت کے اعتبار سے ایک سے زیادہ معنی ہونے کی گنجائش تھی۔ تو جب وہ گنجائش تھی تو وہ گنجائش ختم کس نے کی تھی؟ وہ سنت نے ختم کی تھی۔ تو آپ نے جب سنتی کا پتہ کاٹ دیا تو اب وہ گنجائش پھر کھڑی ہو گئی۔ دوسری قسم کی آیات متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی جن کی مراد معلوم و متعین کرنے میں کچھ اشتباہ اور التباس واقع ہو جائے۔ صحیح طریقہ یہ، اب یہ دیکھیں وہ صحیح طریقہ بتا رہے ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس دوسری قسم کی آیات کو، یعنی جو متشابہات ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، کی آیات کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ان کا ایک معنی آپ کی سمجھ میں آیا، متشابہ آیت کا ایک معنی سمجھ میں آیا، اب وہ معنی کسی محکم آیت سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا معنی سمجھ میں آ رہا ہے جو کسی محکم آیت کے بالکل صریح خلاف ہے، تو یہ کوئی شیطان نے آپ کے ذہن میں یہ معنی ڈالا ہے، یہ غلط معنی ہے جو آپ نے ذہن میں بٹھایا ہے۔ جو معنی اس کے خلاف پڑے ان کی قطعاً نفی کی جائے، اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو۔ آخر میں جا کے جب اس کی مثال انہوں نے دی ہے تو بالکل بات واضح ہو گئی ہے۔ اگر باوجود اجتہاد و صحیح بلیغ کے متکلم کی مراد کی پوری تعیین نہ کر سکیں تو دعوی حمادانی کر کے ہم کو حد سے گزرنا نہیں چاہیے۔ جہاں قلت علم اور قصور استعداد کی وجہ سے بہت سے حقائق پر ہم دسترس نہیں پا سکتے، اس کو بھی اسی فہرست میں شامل کر لیں، مگر زنہار ایسی تعویلات اور ہیر پھیر نہ کریں جو مذہب کے اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہوں۔ مثلاً قرآن حکیم نے، اب یہ آیا مثال، مثلاً قرآن حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی۔ اب یہ دیکھیے یہ محکم آیت ہے، کیا آیت ہے؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، حضرت مسیح نہیں ہے مگر ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، ہیں بندے، اللہ کے غلام ہیں۔
بیٹے نہیں ہیں. یا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یا یہ بھی آیت محکم ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کی نزدیک آدم کی سی ہے. خلقہ من تراب، جیسے اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اس کے کہا کن فیکون، تو ہو جا تو وہ ہو گیا. تو اسی طرح جو ہے مثال حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے. یا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو سورہ مریم میں پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد وہ جو انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں کہا، انی ابن اللہ نہیں کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں. اور یہ کہ میں جو ہے وہ ایک اللہ نے مجھے معجزاتی طور پہ پیدا کیا ہے ضرور، لیکن یہ کہ ہوں میں اس کا بندہ، اور اس نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ مجھ پر سلام ہے جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا. تو یہ بات کہنے کے بعد آخر میں اس کو جو کنکلوڈ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اس کی حقیقت یہ ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے اس معاملے میں جس میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو، یعنی جو اسے ابن اللہ بنا رہے ہو اس میں اصل حقیقت تو یہ ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اولاد بنائے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے. اب ان کے تو دو مفہوم نہیں ہو سکتے نا. یہ محکم آیات ہیں، یہ سری آیات ہیں، یہ واضح آیات ہیں. اب آپ کلمت اللہ کو لے کے اور روح اللہ کو لے کر کوئی ایسا معنی بنا لیں جو ان آیات کے خلاف پڑتا ہو، یہ ہے در حقیقت وہ زیغ، وہ کجی، وہ ٹیڑھ. اور یہ ہے متشابہ، اس معنی میں ملتا جلتا، یعنی جو آپ کے دل میں ابن اللہ کے نظریہ تھا اس کے ساتھ یہ والا معنی مل گیا تو آپ نے اس کو اختیار کر لیا، اور جا بجا ان کی الوہیت و ابنیت کا رد کیا ہے. اب ایک شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ کے الفاظ لے کر، یعنی یہ جو اس کا مطلب ہے کلمتن وہ ایک کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اللہ نے اسے القاء کیا مریم کی طرف، و روح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. اب یہ چیز اس نے لی، پکڑی، اور اس طرح کی متشابہات کو لے دوڑے اور اس کے وہ معنی چھوڑ کر جو محکمات کے موافق ہوں ایسے سطحی معنی لینے لگے جو کتاب کی عام تصریحات اور متواتر بیانات کے منافی ہوں. یہ کجروی اور ہٹ درمی نہیں تو اور کیا ہوگی. بعض قاسی القلوب، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، وہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں. قست قلوبہم، سخت ہو چکے ہیں جن کے دل، یعنی جن کے دلوں پر مور ہو چکی ہے. یہ دل کی سختی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مور کر دیے، حق کی توفیق ان سے سلب کر لی ہے. تو وہ جو ایسے لوگ، یعنی جو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ و یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کی منزلوں سے گزر کر اب وہ قاسیت القلوب کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں. ظاہر ہے شیطنت کے رستے پہ بھی مختلف منازل ہیں، ان کا بھی اپنا ایک سفر ہے کہ جو انسان پھر چڑھائی چڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے قاسی القلوب چاہتے ہیں کہ اس طرح مغالطہ دے کر لوگوں کو گمراہی میں پھنسا دیں. اور بعض کمزور عقیدہ والے ڈھلمل یقین ایسے متشابہات سے اپنی رائے و ہوا کے مطابق کھینچ تان کر مطلب نکالنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیے جو یہاں پہ جو اس طرح کے خوبصورت الفاظ لے کر آنے والے لوگ ہیں نا، جو متشابہات کی طرف کھینچ کر ان کو اپنے معنی دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آگے جا کر ایک جگہ پہ پڑھیں گے سورہ انعام میں، زخرف القول غرورا، یعنی وہ بات بڑی چکنی چپڑی ہوتی ہے، بڑی ملمہ کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہوتی دھوکہ دینے کے لیے ہے، اس میں جو ہے حقیقت نہیں ہوتی. یہ پھنسا دیں، یعنی اس طرح وہ پھانستے ہیں لوگوں کو. اور بعض کمزور عقیدہ والے ڈھلمل یقین ایسے متشابہات سے اپنی رائے و ہوا کے مطابق کھینچ تان کر مطلب نکالنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فی قلوبہم مرض والے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کے دل ہی سخت ہو چکے ہیں، اب ان پر کوئی اثر نہیں کرتا. ایک وہ ہیں کہ جو ذرا تھوڑا ڈلمل ہیں، اور وہ اس لیے کہ وہ دنیا کی محبت اور وہ اللہ کی محبت میں ابھی تربص و تردد اور تذبذب کا شکار ہیں. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، اب یہ جو فتنہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا کے چیزوں کی محبت، اس میں پڑ گئے، اور اس دو میں جو ہے وہ گڑمڑ ہو کے رہ گئے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ کھینچ تان کر ایسا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ زخرف القول غرورا کے ساتھ بھی آئے، لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
یعنی مائل ہوتے ہیں اس طرح کے معنی کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا میں کھبے ہوتے ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کا صحیح مطلب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اپنے کرم سے جس کو جس قدر اس پر آگاہ کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ جو لوگ مضبوط علم رکھتے ہیں، مضبوط علم، راسخون فی العلم والے جو ہیں، وہ محکمات و متشابہات سب کو حق جانتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہیں، جن میں تناقض یا تعافت کا امکان نہیں ہے۔ تناقض ایک دوسرے کو نقیض یعنی کاٹنے والی نہیں ہے وہ، اس لیے وہ متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹا کر مطلب سمجھتے ہیں، اور جو حصہ ان کے دائرہ فہم سے باہر ہوتا ہے اسے اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہی بہتر جانے ہم کو ایمان سے کام ہے۔ تنبیہ، بندہ کے نزدیک، اب یہ بھی یعنی جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے، یہ ویسے سورہ حج کا یہ مقام ہم نے پڑھنا بھی ہے۔ بندہ کے نزدیک اس آیت کا مضمون سورہ حج کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا إِلَىٰ آخِرِهَا کے مضمون سے بے حد مشابہ ہے، جسے انشاءاللہ اس کے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے انہوں نے اس کی تشریح کر دی، تو اب یہ جو ہمارے سامنے وضاحتیں آئی ہیں، ان وضاحتوں کو دیکھتے ہوئے جو چیز ہمارے سامنے کھل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مسالے بھی بیان کرتا ہے، اور کچھ حقائق جو انسان کے لیے غیب کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایسے اسلوب اور ایسے الفاظ کا بھی استعمال کرتا ہے جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، اور جو اہل حق ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق بات ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ ہمارے دل کے اندر اس حوالے سے جو کچھ بھی خیالات اٹھتے تھے، جو ہمیں سوالات کھڑے ہوتے تھے، ہمیں ان کا جواب ان آیات سے مل گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کافر ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، وہاں پہ تو یہ بات کہی گئی تھی اللہ کی اس مثال سے مطلب کیا، مفہوم کیا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ وہ پھر اپنا مطلب نکال کے بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت یہاں اس سے یہ معنی مراد لے رہا ہے، اللہ کے یہ معنی ہیں، یہ مطلب ہے، اور یہ مطلب ان کے مرضی کے، اپنے من کے، ان کے اندر چھپی خواہش کے یا ان کے اپنے عقائد کے مطابق ہوتا ہے، قرآن کی منشا سے دور ہوتا ہے، بعض قرآن کی محکمات کے ساتھ متصادم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ان کے دل کی منشا کے قریب ہوتا ہے اس لیے وہ اسے تو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ جو قرآن مجید کی منشا ہے اس سے وہ صرف نظر کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے وہاں پہ تو یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، ہم نے فاسق کے حوالے سے جان لیا کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ اس دنیا کی محبت میں پڑھ کر تو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد شریعت سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ کی وفاداری اور اللہ کی محبت کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں، یہ وہ جو ہے، اور پھر یہ کہ فساد بھی مچاتے ہیں۔ وہی جب وہ دل کی خواہشیں اور جو دنیا کی محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں لازماً فساد بھی ہوتے ہیں، علو ذات ہے یا یہ کہ تکبر ہے یا دنیا میں جو ہے وہ لالچ ہے، تو اب وہ جب اس کے لیے انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا تو کسی کا حق مارے گا، پھر اس سے فساد بھی برپا ہوگا، پھر وہ قتل وغیرہ بھی اسی سے ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری جو کرپشن جسے ہم کہتے ہیں تو اس کی بنیاد پھر یہی چیزیں بن جاتی ہیں، تو وہ زمین میں پھر فساد مچاتے ہیں، بگاڑ پیدا کر جاتے ہیں، نظام کو جو ہے وہ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اس توازن کو بگاڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہستی کو چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ فسادی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ ان کے دلوں میں، یعنی یہ جو لوگ ہیں نا جن کے دلوں میں روگ ہے، فی قلوبہم مرض، وہی روگ آگے بڑھ کر انہیں کفر پر مجبور کر دیتا ہے، وہ پکے ہو جاتے ہیں اس روگ میں، تو اب وہ کافر ہو گئے۔ اب یہاں انہیں کہا گیا ان کے دلوں میں زیغ ہے، فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں زیغ، کجی آ چکی ہے۔ اچھا، یہ کل بھی ہم نے اس کا حوالہ دیکھا تھا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ کج ہوئے، یعنی اس رستے سے جو اللہ نے بتایا تھا جس میں قربانی ہے، ایثار ہے، محبت کے اظہار کے طور طریقے ہیں، اس سے جب انہوں نے انحراف کیا، منہ موڑا، اسے پیٹھ دکھائی، اس سے اعراض کیا، اس سے بچ کے نکلنے کی کوشش کی، کوئی اور رستہ تلاش کیا اس مشکل کو کے اوپر سے گزرنے کے بجائے، اور اس رکاوٹ کو ہٹا کر گزرنے کے بجائے یا اس سے جا کے ٹکرانے کی بجائے کوئی دائیں بائیں سے ہو کے نکل جائیں۔ اب نیچے تو آگ جل رہی ہے تو اب اس سے بچنے کا کوئی طریقہ یہ ہو، کوئی تیر کے نکل جائیں، آگ میں چھلانگ نہ لگائیں، یا کوئی بہانہ بنا لیں، کوئی ہیلا کر لیں۔ تو جب وہ اس چکر میں پڑتے ہیں تو گویا وہ کج ہو گئے، فلما زاغوا، اب وہ ٹیڑے، وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے، اس وقت کی پکار پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے،
ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل کج کر دیے، ٹیڑھے کر دیے، اور انہیں اسی ٹیڑھے رستے کو ان کے لیے آسان کر دیا کہ اب وہ اس پہ چلیں، تو اب وہ ان کے لیے وہ رستہ کھل گیا۔ تو وہ رستہ جب کھلتا ہے تو ظاہر قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو ان کی اس مطلب کے مطابق ہوتی ہیں، تو وہ اپنے پورے فلسفے ان آیات پر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر انہیں صلح حدیبیہ تو یاد رہ جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اس کے بعد فتح مکہ وہ بھول جاتے ہیں۔ حضرت جو ہے بعد میں آ کے ابو سفیان کی صلح کے لیے مسلسل کوششیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف توجہ ہی نہ دینا، وہ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کہ صلح حدیبیہ انہیں بہت یاد رہتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ انہیں کوئی اپنے فاسد عقائد کے لیے، برے نظریات کے لیے، غلط فلسفوں کے لیے کوئی ایک آدھ تل رکھنے کی جگہ قرآن مجید میں مل لیتی ہے تو اسی پہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور پورے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ منحرف لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسے وہ لوگ کہ جن کے ضمیر کے اندر کوئی خلش ہوتی ہے، اور وہ خلش انہیں بے قرار کرتی ہے کہ تم اللہ کے مطالبے کو پورا نہیں کر رہے، تو اب وہ ضمیر کو اطمینان دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا فلسفہ گھڑتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید سے ایسی بنیادیں نکال کر خود اپنے ضمیر کو بھی سلاتے ہیں، اور کوئی اور بھی جو لوگ جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں ان مشکل رستوں سے پر چلنے سے، ان کے لیے بھی وہ سامان گمراہی کا پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ گمراہی پھیلاتے ہیں، برپا کرتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں، فتنے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دو مقامات کے حوالے سے یہ ہمارے سامنے ایک تصور آیا ہے کہ وہ لوگ جو منحرف ہو چکے ہیں، اب میں وہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ سارا جو ہے یہ وہ اس کا ایک لفظ میں اگر میں بات کروں تو وہ انحراف ہے، جو منحرف ہو چکے ہوئے ہیں، جو اس نظریے سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، نظریہ توحید کے جو متضمنات اور مقتضیات اور جو ہیں اس سے وہ انحراف کر رہے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کے ہیلے بہانوں سے اپنے لیے رستے تلاش کرتے ہیں جان چھڑانے کے، کاؤنٹر نریٹو دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے اس نریٹو ہی کا توڑ کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر نریٹو لے کے آتے ہیں، اور ایسی ہی آیات متشابہات جن کے ایک سے زائد معنی ممکن ہوں ان کو بنیاد بنا کر اپنا پورا یہ کاؤنٹر نریٹو بلڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کل جو ہے وہ سورہ حج کے جو جس رکوع کا حوالہ دیا گیا ہے تفسیر عثمانی میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔